अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त तर्जुमान पाक फ़ौज जनाब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की, जो आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है जहां पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से वो मुखातिब हुए और बड़ी डिटेल्ड ये पूरी की पूरी मीडिया ब्रीफिंग जहां पर उन्होंने मुख्तलिफ जो अहम इशूज़ हैं उनका अहाता किया, जिनमें हाल ही में हमने देखा कि बलूचिस्तान का एक वाक़या जिस पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर सवाल उठ रहे थे, या इसके अलावा पीडीएम जो कि हर मामले में फ़ौज को कहीं ना कहीं घसीट रही है, या रावलपिंडी आने के इशारे दिए जा रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ों को बड़ा तफसील में तर्जुमान पाक फ़ौज ने आज की इस मीडिया ब्रीफिंग में एड्रेस किया। उनका ये कहना था कि पीडीएम के रावलपिंडी आने की कोई वजह नज़र नहीं आती, ना मौलाना साहब के रावलपिंडी आने की कोई वजह नज़र आती है, लेकिन अगर वो आते हैं तो उनको चाय पिलाएंगे, उनकी खातिर मदारत करेंगे, और ऐसा कोई मामला नहीं है। और बड़ा वाज़े उन्होंने किया कि फ़ौज अपना काम कर रही है और अपना काम ही करना चाहती है। बेहतर ये होगा कि फ़ौज को इन तमाम मामलात में ना घसीटा जाए। एक मुसलसल कोशिश है पीडीएम की, जो हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से चली आ रही है, जहाँ पर कहीं ना कहीं घसीटने की कोशिश की जाती है फ़ौज को, जहाँ पर अब नाम लेकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं वो मुखातिब करके आर्मी चीफ़ को, DGISI को और फ़ौज के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें, लेकिन फ़ौज बड़ा बेहतर अंदाज़ में खामोशी से अपना काम कर रही है और इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। आई थिंक इट वाज़ हाई टाइम कि आज DGISPR ने इस मामले पर अपनी राय का इजहार किया और बड़े धीमे लहजे में, बड़े बेहतर लहजे में इस बात का इजहार किया। लेकिन मेन फोकस उनका रहा जो तमाम तर खुफिया इतलात के ज़रिए ऑपरेशन किए गए, जिस तरह से दहशतगर्दी का सामना किया गया, किस हद तक भारत पाकिस्तान में इश्तियाल अंगेज़ी फैला रहा है और किस तरह मुसल्लह अफवाज उसका खात्मा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस बुनियादी तौर पर मीडिया ब्रीफिंग का अहम पहलू रहा। उन्होंने तफसील में भी फिगर्स दिए कि कितने ऑपरेशंस, कितने किलो बारूदी मवाद, कहाँ पर कितनी नफरी, ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने बड़ी तफसील से बताई। और उन्होंने ये भी वाज़े किया कि इस वक्त मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुनज़्ज़म गिरोह किसी जगह पर ऐसा मौजूद नहीं है जो सबोटाज करने की कोई सलाहियत रखता है। अलबत्ता स्कैटर्ड हैं ये लोग। दहशतगर्दी का ख़तरा पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त रहता है, वो पाकिस्तान में आज भी है, लेकिन जिस तरह से पॉकेट्स थी, सेफ़ हेवन्स थी पाकिस्तान में, आज से कुछ साल पीछे जाया जाए तो उनकी कमर तोड़ी और ऑपरेशंस हुए। और यही वजह है कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में हम देखते हैं कि आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर है। गुंजाइश बेहतरी की बहरहाल रहती है, चाहे बलूचिस्तान का हालिया वाक़या हो या वाक़यात हों, और उनमें यकीनन मुसल्लह अफवाज अपना काम कर रही हैं और वो बेहतरी लाएंगे। लेकिन ये पूरी की पूरी मीडिया ब्रीफिंग थी आज जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने, तर्जुमान पाक फ़ौज, उन्होंने दी और तमाम तर तफसीलात सामने आई। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम का मौजू भी यही रहे, हम इस पर बात करें, क्योंकि उन्होंने सियासत के पहलू को भी टच किया, गो कि बड़ा कम उसको वक्त दिया, लेकिन साथ साथ जो दहशतगर्दी है जो गुज़िश्ता 1-1.5 हफ़्ते से एक मौजू चला आ रहा है उस पर भी उन्होंने बड़ी तफसील से बात की है। दूसरी जानिब जो सियासी बयानबाजी है उसका सिलसिला जारी है। पीडीएम कहाँ तक कितना उनके पास ताकत है, कितनी नहीं है, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। वो कभी 31 जनवरी की डेडलाइन देते हैं, कभी सेनेट इलेक्शन लड़ने ना लड़ने की बात करते हैं, फिर उसके साथ साथ वो रावलपिंडी आने का भी इशारा देते हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं। शेख रशीद साहब चैलेंज कर रहे हैं उन्हें कि रावलपिंडी आकर दिखाएं। शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो रूटीन का एक सारा मामला है। जो बयानबाजी है फ़िलवक्त वो चले आ रही है, उसमें अमली तौर पर ना अब तक पीडीएम ने कुछ किया है और ना हमने देखा कि हुकूमत ने अब तक कोई उसका जवाब दिया है, बल्कि वेलकम ही किया है। और आने वाले वक्त में भी कहा गया है कि हुकूमत वेलकम करेगी जो भी इनका पुरअमन एहतजाज है। तो देखना है कि किस हद तक कुछ डैमेज कर पाएगी पीडीएम मुश्तरका तौर पर, या सिर्फ ये बयानबाजी रहेगी और ये जो वक़ार है हमारे इदारों का उनको ख़राब करने के लिए अपना किरदार पीडीएम अदा करती रहेगी, या उसमें कुछ मखसूस अनासिर अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मैं चाहूँगा तफसील से सारे मामले पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया अजीम चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीजे मीर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपके वक्त का भी। तारिक पीरज़ादा साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, कुछ ही देर में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। अजीम चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे देखते हैं आप? ये अक्सर व बेशतर ISPR से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देखते हैं, लेकिन अब जो पूरे का पूरा एक सिचुएशन डेवलप हुई थी जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे थे, इंटेलिजेंस पर सवाल उठ रहे थे, साथ साथ सियासी मामलात थे, तमाम चीज़ें आप समझते हैं कि कॉम्प्रीहेंसिव एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पर तमाम चीज़ों का अहाता हो गया? बहुत शुक्रिया अरसलान।
جی 10 سال کی چیزوں کا احاطہ کیا انہوں نے، اور اس میں یقیناً پاکستان کی جغرافی کے حوالے سے، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، گویا پورے پاکستان کے ہر معاملے پر کسی نہ کسی انداز میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اور یہ وہی رائے ہے جو پرائم منسٹر دیتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. انہوں نے پرائم منسٹر کی دی ہوئی تمام بریفنگز کو، تمام گفتگو کو جو وقتاً فوقتاً ہم سنتے رہتے ہیں اور ریپیٹڈلی سنتے رہتے ہیں، اس کو نہ صرف انڈوز کیا بلکہ یہ کہا کہ فوج ایک ذیلی ادارہ ہے اور فوج حکومت کی مدد کے لیے ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. جہاں تک دہشت گردی کا معاملہ ہے، جو بہت بڑا ہمارا ایک ایشو تھا، اس میں انہوں نے جس طرح ترتیب سے چیزیں کم ہوئیں اور اب خطرات نہ ہونے کے برابر آگے، اور ایسے واقعات دنیا میں اور بہت ساری جگہوں پر ہوتے ہیں جس طرح کہ پاکستان میں ان دنوں ہوئے، یا اس طرح کے واقعات کی تعداد اتنی کم ہو گئی کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہی ہو جاتے ہیں، امریکہ میں بھی ہو جاتے ہیں، برطانیہ میں بھی ہو جاتے ہیں، ترکی میں بھی ہو جاتے ہیں، کہیں بھی ہو جاتے ہیں، کہیں بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ شخص جو یہ تخریب کاری کرنا چاہتا ہے، جو دہشت گردی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ انفرادی طور پر کوئی فیل کرے اور کسی کے علم میں نہ ہو اور اس کی کوئی انٹیلیجنس رپورٹ نہ ہو، تو پھر آپ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اچھا چوہدری صاحب، جو بھی آپ نے ایک بات کہی کہ جو جس طرح عمران خان صاحب کہتے رہتے ہیں، اگر میں اس کا یہ پورشن دیکھوں جہاں پر وہ رد الفساد کے تحت 3,71,000 خفیہ آپریشنز کی بات کر رہے ہیں، 50% سے زائد سیکیورٹی خطرات کو روکنے کی بات کر رہے ہیں، 72,000 سے زائد اسلحہ اور 400 ٹن سے زائد بارود برآمد کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ باتیں کہاں کرتے ہیں خان صاحب؟ میں تو ابھی اس کی بہت لمبی تفصیل. دیکھیں، یہ جنرل بابر نے 10 سال کا احاطہ کیا. 10 سال سے تو عمران خان پرائم منسٹر نہیں ہے. اس میں یقیناً پچھلی حکومت کے بھی وہ ایک ذیلی ادارے کے طور پر کام کر رہے تھے، اور رد الفساد پچھلی حکومت میں شروع ہوا تھا. تو ان ساری چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے. اے پی ایس کا واقعہ پچھلی حکومت کے وقت میں ہوا تھا. بہت سارے معاملات تھے جو پچھلی حکومت میں ہوئے جن کے ملزموں کو پکڑا گیا. اسی زمانے میں فوجی عدالتیں بنائی گئیں، اسی زمانے میں لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں، باوجود اس کے کہ ساری دنیا ہم پر چیختی ہے کہ ہم اپنی عدالتوں کے ذریعے سزاؤں کا جو تعین کرتے ہیں اس میں سزائے موت شامل ہے. بعض اوقات میں تو ہم پر پابندیاں بھی لگانے کی بات کی گئی، لیکن ایسا ہوا. اور جب تک سزا کڑی سے کڑی نہ دی جائے، جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو نہ ڈر ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے، اور نہ وہ اس سے رکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف پرائم منسٹر عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے یا ان کے کریڈٹ کی وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے تو 10 سال کی بات کی، اور یہ فوج پاکستان کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہے، یہ ملک اور قوم کا ادارہ ہے، یہ پاکستان کے دفاع کا ادارہ ہے، یہ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ایک ادارہ ہے جو بین الاقوامی سطح پر بے شمار خدمات انجام دیتا ہے، جو یو این کے ساتھ خدمات انجام دیتا ہے. ہماری خواتین جو فوج میں موجود ہیں وہ یو این کے ساتھ جا کے کام کرتی ہیں، اور بہت سارے لوگ وہاں بھی شہید ہوئے، ان کو بھی بڑے بڑے ایوارڈز ملے ہیں. تو پوری دنیا میں ہماری خدمات کو سراہا جاتا ہے. اور یہ جو بات آج وہ کر رہے تھے، اس کے ذرا محل وقوع کو دیکھ لیجئے کہ یہ معاملہ کب آیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق اسی ہفتے یا آئندہ ہفتے چیف آف آرمی اسٹاف کوئٹہ بھی جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال 1.5 سال پہلے کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد ہمارے کچھ جوان، کچھ ہمارے آفیسر شہید بھی ہوئے تھے، کچھ زخمی بھی ہوئے تھے. ایک آپریشن کیا گیا تھا. پرائم منسٹر نے اب یہ کہا کہ یہ 30-40 لوگ ہیں جو وہاں یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، اور اگر 30-40 لوگوں کی ہمیں نشاندہی ہو جائے یا ہو سکتی ہے ہو چکی ہو، ان کو پکڑ لیا جائے. اس طرح وہاں کمیٹی بالکل صحیح. چوہدری صاحب تفصیل سے آپ نے پورے معاملے پر روشنی ڈالی. میں پی جے میر صاحب کی جانب پڑھوں گا. پی جے میر صاحب، یہاں پر میں اگر یہ کہوں کہ یہ جو آج کی میڈیا بریفنگ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس کو میں اس تناظر میں دیکھوں کہ بہت سارے لوگ جو کہ شاید ناقد ہیں اور بلا وجہ کے صبح و شام کے ناقد ہیں، پتہ نہیں وہ کیا دل میں رکھتے ہیں افواج پاکستان یا ملکی اداروں سے کہ صبح و شام وہ ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر تنقید کرتے ہیں. بلوچستان کا واقعہ اتنا ہی افسوسناک میرے لیے، آپ کے لیے، چوہدری صاحب کے لیے جتنا کسی کے لیے بھی ہے، لیکن وہ ساری کی ساری قربانیاں بھلا دیتے ہیں جو افواج پاکستان نے دیں اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے. یہاں پر پھر پرچار کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کا. تو میرے خیال سے اب انہیں بتا دینا چاہیے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر بلاک ہو سکتا ہے تو فریڈم آف ایکسپریشن ایک حد تک ہی ہوتا ہے.
اس کو کراس کرنے کے بعد کہیں نہیں ہوتا. آپ نے بالکل صحیح کہا. بدقسمتی سے ارسلان ہماری جو پرابلم ہے, ہم بڑی نان سیریس آپ کہہ لو کہ پولیٹکنگ کر رہے ہیں. ہم بالکل وہ پولیٹکس نہیں کر رہے جو ہمیں کرنی چاہیے. ایوری بڈی آن دیئر اون ہارس, ایوری بڈی آن دیئر اون ایجنڈا. نکلتے اکٹھے ہیں, بیچ میں جا کے بکھر جاتے ہیں, اور جو ان دا مین ٹائم جو آپ کی عوام ہے اس کو پاگل بنا دیتے ہیں. کیا یہ وقت ہے پولیٹکس کرنے کا؟ کیا یہ وقت ہے کہ آپ لوگوں کو روڈوں پہ لے کے آئیں؟ کیا یہ وقت ہے کہ اس وقت جو پاکستان ایک میں کہوں گا ایک اکنامکل ایک کرائسس میں ہے, پاکستان کیا پوری دنیا ہے, آپ کے امپورٹس ایکسپورٹس ہر چیز افیکٹ ہوئی ہوئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آ کے یو وانٹ ٹو کریٹ اے چینج. کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ آپ کے پاس تو پلان 0-0 بھی نہیں ہے. بس آپ کے دماغ میں ایک وہ چیز چڑھ گئی ہے, اگر آج نواز شریف ہوتے اس کو بھی یہی کرتے, آج عمران ہے آج عمران کو کر رہے ہیں. سو یہ ایک آپ کا SOP بن گئی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے آپ لوگ اسی طرح شروع ہو جاتے ہیں, نکلتے اکٹھے ہیں PDM کی طریقے سے, لیکن بیچ میں جا کے آپ کے خود اپنے اختلافات ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کولیشن تھی وہ بھی نہیں چل سکی. تو اپوزیشن میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ یہ وہی لوگ ہیں ایک دوسرے پہ اتنی تہمتیں لگا کے پھر اکٹھے ہو کے اینڈ دین یو ریئلی تھنک دس ول ورک؟ نو, اٹ وونٹ ورک. دونوں نظریاتی پارٹیز ہیں, ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں, اینڈ دے ول گو آن دیئر اون روٹس. صرف اس وقت جو بات آ رہی ہے کہ میں کوریڈورز آف پاور کے اندر کیوں نہیں ہوں, اور مولانا صاحب فرینکلی ہی ہیز نو کانسٹیچوئنسی, اینڈ ایک اب میں کہوں گا کہ نیوسنس ویلیو وہ لے کے آ رہے ہیں. اور جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا پہلے ISPR کے جو اسپوکس پرسن تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. PJ میر صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو پنڈی کی طرف آنے کی بات ہے, یہ بڑھتے نہیں جا رہے, پنڈی کی طرف آنے کی کیا بات ہے, اور یہ کیا دھمکی ہے؟ اور اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ جو فوج کا رویہ ہے وہ یہ کہ ہم چائے پانی پلائیں گے, حفاظت کریں گے, خاطر کریں گے, اور یہ دھمکیوں سے باز نہیں آ رہے. دیکھیں یہ جو خاطر کریں گے نا, ان کی خاطر ہو جائے گی. وہ تو پیار سے کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں بڑا ایک جینٹلمنلی ایک اپروچ انہوں نے اختیار کی ہے. بٹ یو ڈونٹ ٹینگو ود دی اسٹیبلشمنٹ, یو ڈونٹ ٹیک آن دی اسٹیبلشمنٹ, یو ڈونٹ فائٹ دی اسٹیبلشمنٹ, ناٹ ان پاکستان, اینی ویئر ان دا ورلڈ. تو یہ جو ایک غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دے ول ڈو دس اینڈ دیٹ, پنڈی میں کیا لیں گے آ کے؟ کیا آپ GHQ کو ٹیک اوور کریں گے؟ واٹ ول یو ڈو؟ ول یو ٹیک آن دی آرمی؟ یہی آپ بات کرنے کی کوشش کریں. سو واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سے؟ کھل کے بات کریں نا. اگر اتنا آپ میں گٹس ہیں تو کھل کے بات کریں دیٹ وی آر کمنگ اینڈ ٹیکنگ آن دی آرمی. پھر وہ آرمی آپ کو چائے بھی پلائے گی, آپ کو کیک رس بھی کھلائے گی, لنگر میں بھی لے کے جائے گی. یہ جو ہے نا, یہ نان سینسیکل, یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو انسائٹ کرنے والی ایک آپ کہہ لو بٹوین دا لائنز تھریٹ کرنے والی یہ بات ہے, وچ از ناٹ گڈ فار دا اسٹیٹ. اینڈ فرینکلی اگر یہی رویہ رہا جو کہ ابھی آپ نے پہلے بھی کہا اپنے پرولوگ کے اندر کہ یہ تو آ رہے ہیں شروع سے, یہ ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آرم فورسز کے خلاف آپ نے بات چیت شروع کر دی ہے, ان کے خلاف بیانات ہو گئے ہیں, آرمی چیف کو ٹارگٹ ہو گئے, یہ DGISI ہو گئے, اور دیگر اور افراد جو ہیں جو آفیشلز ہیں. دس از ناٹ دا وے. یہ آرمی آپ کی بھی ہے, اس کو رسپیکٹ کرو اینڈ لیو دی آرمی آؤٹ آف اٹ. Rightly said, PJ Mir صاحب, leave the army out of it. میرے خیال سے this is what they need to understand. طارق پیر سادہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ایک بریک کی جانے میں بڑھوں گا, بریک سے واپس آ کر ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے, ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. طارق پیر صاحب بات کر رہے ہیں اس وقت جو DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی میڈیا بریفنگ ہے, جس میں مختلف ایشوز پر انہوں نے بات کی ہے, اور بالخصوص وہ تمام تر چیزیں جو کہ جتنے آپریشنز جس طرح سے دہشت گردی کی کمر توڑی گئی پاکستان کے طول و عرض میں, اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کی ہے. میں ابھی PJ میر صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا آپ کے جوائن کرنے سے پہلے کہ یہ ایک جو خاص قسم کا مافیا میں کہوں گا جو کہ سوشل میڈیا پر ہر کارکردگی کو زیرو کرنے پہ تلا ہوتا ہے یا سوال اٹھاتے ہیں, واقعات دہشت گردی کے دنیا بھر میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں,
وہ سب کے لیے افسوسناک ہوتے ہیں, سب کے لیے اتنا ہی ان کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے جتنا کسی کو بھی پہنچ سکتا ہے. لیکن آپ ایک اتنی طویل محنت, ایک اتنا بڑا آپریشن جو پورے پاکستان میں ہوا, اتنی جانوں کا ضیاع, اور آپ اس سب کو زیرو کر کے ایک واقعے پہ یا دو واقعات پہ یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی انٹیلیجنس کہاں تھی, یہ کہاں تھا, وہ کہاں تھا, جبکہ ایک ریالٹی ہے کہ دنیا بھر میں اس سارے معاملے کو نہیں روکا جا سکتا. پھر ناٹ ٹو فرگیٹ, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 2683 کلومیٹر کی پاک افغان بارڈر جو فینسنگ ہے, جس پہ 83% کا کام مکمل ہو چکا ہے. جتنا کٹھن کام ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ تمام تر چیزیں افواج پاکستان کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی فوراً سے تنقید کی ایک بریگیڈ ہے جو کھڑی ہو جاتی ہے اور ٹویٹس کرنا شروع کر دیتی. دیکھیے ارسلان, آپ تو بڑے احتیاط سے بات کر رہے ہیں, تو مجھے عادت نہیں ہے اتنی احتیاط کی. دیکھیں, بات شروع کرنی چاہیے فضل الرحمان سے اور اس کی نظریاتی دہشت گردی سے جو کہ وہ افواج پاکستان کے خلاف شروع کر چکا ہے, اس کی بات کریں سب سے پہلے. اس سے پہلے نواز شریف مفرور مجرم جو کہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے, وہ مجھے نہیں معلوم کہ لاہور ہائی کورٹ کو صرف الطاف حسین نظر آیا جو کہ انتہائی ناقابل قبول آدمی تھا, انہیں نواز شریف نظر نہیں آیا ابھی تک. میں حیران اس بات پر ہوں کہ ان لوگوں کے متعلق ہمارے جو رویے ہیں وہ بڑے امتیازی سے ہیں. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کرپشن کی بنیاد پر جو مہم شروع ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو لوگ یا سیاسی طور پر ہار گئے یا اداروں کا یا نیب کا شکار ہوئے, وہ لوگ اپنی بقا کی اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو اپنی اس بقا کی جنگ میں افواج پاکستان پر حملہ کرنا پڑے, جیسے کہ فضل الرحمان اور اس کی پارٹی نے کیا ہے. اور مفتی کفایت اللہ نے ایک سوشل میڈیا کے شو میں نام لیتا ہوں, میرا نام لے کے پوچھا کہ یہ کون ہے, مجھے اس کا ٹیلی فون نمبر دو. یہ اس قسم کے دہشت گرد لوگ ہیں. یہ میں اور کہیں تو میں پروگرام کا نام بتا دیتا ہوں آپ کو. تو یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ بالکل پاکستان کے مفاد کے ساتھ نہیں ہے. یہ جمعیت علماء ہند کی پاکستان میں شاخ ہے. یہ مودی کی نظریات کے, میں یہ عوامی طریقے سے تنقید نہیں کر رہا ہوں, یہ میری سوچی سمجھی رائے ہے کہ نواز شریف نئی دہلی کا اسلام آباد میں نمائندہ اور گماشتہ تھا. سر پھر آپ کا نمبر تو مانگتے پھریں گے نا, پھر کیوں نہیں مانگیں, اور دے دینا چاہیے جی. اور اسی طرح فضل الرحمان بالکل جمعیت علماء ہند کا اسلام آباد میں نمائندہ ہے اور مودی کا بالواسطہ طور پر, جیسا کہ جمعیت علماء ہند کی اس قرارداد کا تو آپ کو علم ہے, فتوے کابل کے جو انہوں نے کشمیر کے متعلق مودی کے حق میں دیا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں افواج پاکستان کو کمزور کرنا ہے, اس پر حملہ کرنا ہے, اس سے ان کی سیاست چل رہی ہے. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اب آگے جانے کا راستہ تو ہے نہیں, تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس ادارے پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب اس طرح ہو سکیں کہ اگر اس پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں شاید عمران کی حکومت کو چلتا کر دیا جائے اور پھر 1-2 سال کا وقفہ آئے اور پھر الیکشن ہو اور ہم پھر اسی طرح سیاسی دھاندلی کرتے ہوئے, کرپشن کرتے ہوئے واپس اقتدار میں آ جائیں. دیکھیے, ایک اور بات بھی ہے جو لوگ کر نہیں رہے ہیں. فضل الرحمان اگر عمران کے مقابلے میں, عمران کی پارٹی کے مقابلے میں وہ سیٹ نہ ہار جاتا اور یہ اسمبلی میں ہوتا تو یہ کسی بھی صورت میں یہ سیاسی کھیل نہ کھیل رہا ہوتا جو کہ وہ اسمبلی سے باہر ہونے کی صورت میں ہے. یاد رکھیں, سیاستدان کی موت ہے جب وہ اسمبلی سے باہر ہوتا ہے کسی جمہوری نظام میں. یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے. جو امریکہ کے اندر کانگریس مین ہے, جو کانگریس سے علیحدہ ہوتے جاتے ہیں, آپ دیکھیں وہ اسے کیا کہتے ہیں, منظر سے علیحدہ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آپ کے سیاسی وجود کا اثبات جو ہے وہ اصل میں اسمبلی کی رکنیت سے ہوتا ہے. ان لوگوں کو تکلیف یہ ہے کہ ایک آزاد خیال, ایک کہیں سے کھلاڑی کھیل کھیلتا ہوا 22 سال کی جدوجہد کے بعد اور بے شمار غلطیاں عمران کرتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, وزیر اعظم عمران کرتا ہے. میں آپ کو معلوم ہے کہ میں تو اس کا ذکر کر سکتا ہوں, لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ افواج پر حملہ کریں, وہ عمران کی حکومت پر دباؤ ڈالیں, کسی طرح اس کو چلتا کریں اور اس طرح ہماری سیاست چلے. لیکن شاید پیزا سا پوائنٹ آ گیا آپ کا, تفصیل سے آپ نے سارے معاملے پر روشنی ڈال دی کہ ان کا مقصد کیا ہے. اور یہ بات میں چودھری صاحب کی جانب لے کے جاؤں گا. چودھری صاحب, سیاست ہونی چاہیے, ملک میں بھرپور سیاست ہونی چاہیے, اپوزیشن بھرپور ہونی چاہیے, احتجاج ہونا چاہیے, جلسے جلوس ریلیاں دھرنے
تمام تر چیزیں بھرپور ہونی چاہیے. اس اپوزیشن کے پاس بہت کچھ ہے ابھی, جس طرح طارق اعجاز صاحب نے غلطیوں کا ذکر کیا. غلطیاں ہیں, ہر حکومت کی ہوتی ہیں, اس حکومت کی بھی ہیں, وعدے ہیں جو وفا نہیں ہوئے ہیں. ان کو بنیاد بنا کر ایک بھرپور تحریک چلائی جا سکتی ہے. اس میں اداروں کو ملائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کرنے کا یہ بھرپور حق رکھتے ہیں, یہ کریں گے, کوئی تنقید نہیں کرے گا, ان کو فری سپیس ملے گی. لیکن یہ وہ نہیں کر رہے ہیں, یہ کچھ اور چاہتے ہیں. اب حل کیا ہونا چاہیے کہ یہ جب اداروں پر آ گئے ہیں, ادارے ابھی بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, پھر کیا ایک اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے, پھر کیا بین کی طرف جایا جائے, روکا جائے, پھر کہیں گے فریڈم آف ایکسپریشن, پھر باقی انسانی حقوق کی اور باقی علمبردار تنظیمیں کود پڑتی ہیں. وی اسٹک سم ویئر. کیا کریں, کیا حل کیا چوہدری صاحب اس کا؟ دیکھیں, بہت سارے لوگ ان معاملات پہ ابھی بات بھی نہیں کر رہے, وہ چپ ہیں. میں ایک بات کی نشاندہی کر دیتا ہوں, میں چونکہ بہت ساری چیزوں کا عینی شاہد ہوں. میرے اپنے غریب خانے پر جب ایم ایم اے اور حکومت کے درمیان بالواسطہ اور براہ راست مذاکرات ہوتے تھے, تو جو شخصیات آتی تھی وہی شخصیات آج بھی مجھے نظر آ رہی ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں. 2 3 4 لوگ نہیں ہیں, باقی تو مجھے نظر آ رہے ہیں, موجود ہیں. کیا ضروری ہے میں ان کا نام لے کر اور ان کی گفتگو کو تش تش بام کروں اور یہ بتاؤں کہ یہ یہاں آ کے کیا کہا کرتے تھے, کیا گفتگو کرتے تھے, کیا مانگتے تھے, کیا شرائط رکھتے تھے, کن چیزوں پر ایگری کیے تھے؟ اگر یہی چاہتے ہیں تو پھر یہ کر دیا جائے گا, زیادہ عرصہ نہیں رکے گا. اگر میں ہوں تو سب کچھ ہے, اور اگر میں نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہے. پالیٹکس میں ایسا نہیں ہوا کرتا. پالیٹکس ہوتی ہے ملک کی سیاست کے حوالے سے, اور ملک کی سیاست ہوتی ہے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں زبان پہ نہیں لانا چاہیے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر درگزر کر دینا چاہیے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر رک جانا چاہیے کہ نہیں, ان کی اصلاح کر لی جائے. اگر ہم پہلے اپنی اصلاح کر لیں, اپنے مینیفیسٹو کی اصلاح کر لیں, اپنے پروگرام کی, اپنے نظریات کی اصلاح کر لیں, تو پھر ہمیں یہ حق ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں یہ بات کہہ سکیں کہ انہیں بھی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ کے توسط سے جمعیت العلماء اسلام کے قائدین کو کہ پاکستان میں پہلی دفعہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات اجمل قادری, جو جمعیت العلماء اسلام کے ایک بڑے رہنما اس وقت تھے, مولانا عبید اللہ انور کے صاحبزادے لاہور سے, انہوں نے نہیں کی تھی. کیا یہ بات اپنی جگہ؟ میرا دوسرا سوال ہے جے یو آئی سے, اور حافظ حسین احمد صاحب اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں جانے کے لیے تیار تھے, اور انہوں نے اس شرط پر ان کو قاعدہ حزب اختلاف بنایا گیا تھا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس پہ جایا کریں گے, اور جس سے وہ پھر منحرف ہو گئے, انکار کر دیا. اگر میرا پالیٹیشین سچ نہ بولے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جھوٹ بولے. میں ایک جملے میں جاؤں گا, چوہدری صاحب کرنا کیا چاہیے, حل کیا ہے اب, بیکاز اٹ از گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول چیزیں. دیکھیں, حل صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو چیزوں کو جانتے ہیں یا تو وہ بول پڑیں اور بتا دیں کہ واقعات کیا تھے ماضی میں اور آج اس کی وجہ کیا ہے. جب تک ہم ماضی کو کنگالیں گے نہیں, ہمیں وہ چھلنی میں نظر نہیں آئے گا کہ کیا اوپر پڑا ہوا ہے. مسئلہ تو سارا آتا ہے نا کہ واقعات کے ساتھ شواہد, مطلب کوئی بیان کرے, بات آئے گی جی ثبوت دیں, ثبوت پہ آ کے ہم پھنس جاتے ہیں, چاہے وہ کرپشن کا ہو, چاہے ثبوت پہ نہیں پھنسیں گے, ثبوت پہ نہیں پھنسیں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر گفتگو ہوتی ہے لیکن اس کے نوٹس لیے جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نوٹس لیے جاتے ہیں اور انہیں سیکرٹ اور کلاسیفائڈ کر کے سائٹ پہ رکھ دیا جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کی آواز گم ہو گئی, آپ کی شکل گم ہو گئی, آپ خود گم ہو گئے. پالیٹکس میں کچھ گم نہیں ہوا کرتا, کچھ یادداشتوں کو سائٹ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اور اگر مولانا, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ چاہتی ہے کہ کچھ چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا جائے, تو پھر آئی جی آئی کے بنانے کی بات بھی کر دی جائے. رائٹ صاحب, میں ذرا پی جے میر صاحب کی رائے لے لوں. پی جے میر صاحب, حل کیا ہے؟ میں جو بات اس وقت جس طرح سے چیزیں بیانڈ کنٹرول جا رہی ہیں, بیانڈ کنٹرول ان اے وے کہ وہ کوئی بھی جائے, چاہے یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنے اداروں کے خلاف جائیں, عالمی سطح پر ان کو بدنام کریں, ملکی سطح پر ان کے خلاف ان کے مورال کو ڈاؤن کریں, یہ جرنیل اور جوان کے درمیان ایک ڈیوائیڈ کریٹ کرنے کی بات کریں, ایونچولی نقصان پاکستان کا ہے. دس ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر. ان کے خلاف
کیا ہے کہ سخت ہاتھوں سے نمٹا جائے, آپ ان کے خلاف سخت ایکشن لیں, ان کو بتائیں کہ دیر از اے لمٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن, یا آپ بالکل اٹینشن ہی نہ دیں, چھوڑ دیں اور لیٹ دیم ڈو واٹ ایور دے وانٹ ٹو؟ ہماری سب سے بڑی جو بدقسمتی ہے نا, پاکستان نے مارشل لاء دیکھا ہی نہیں ہے. کیونکہ جو مارشل لاء ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں کیا ہوں. ہم نے نہیں دیکھا, تینوں دوروں میں نہیں دیکھا. آپ نے جلزیاق کے وقت میں تھوڑا بہت آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بڑی ریڈیکلزم آ گئی تھی, لیکن اپارٹ فرام دیٹ نہیں. دا کوشچن از, اگر تو یہ ٹھیک نہیں ہوں گے, آئی سسپیکٹ کہ ایک مارشل لاء ایسا آئے گا. یہ جو آپ نے ابھی سوال کیے ہیں اور میرے بھائیوں نے جو جواب دیے ہیں, دیر از اے لمٹ ٹو اٹ. زیادہ صاحب نے صحیح بات کیا, یہ وقت آ گیا سخت بات کرنے کا. یہ وہ بات نہیں ہے کہ ہاں وی لنگر آن اینڈ کیری آن اینڈ ٹرنڈل آن. نو, ٹائم از اوور. anybody who goes against the state has to be taken to task, period. اگر تو آپ نے یہ ملک کو رکھنا ہے, چلانا ہے, تو then we have to be firm. یہ چھوڑ دیں کہ ہاں جی نہیں مٹی پاؤ تو یہ کرو. نو, یہ ٹائم گزر گیا. اب ہمیں فرم رہنا ہے, کیونکہ اس کووڈ کے بعد آپ کے زندہ رہنے کے ڈائنامکس ہی اور ہو گئے. آپ کا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے, اور اس لائف سٹائل کو کرٹیل کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ری ڈیزائن, ریفائن, ریویو آر سسٹم ان دس کنٹری. ہم نے بائی دا لاء چلنا ہے. آپ کے پاس FATF آ گیا ہوا ہے, وہ آپ کو آبزرو کر رہا ہے. اب آپ کو ایک وہ سمت لینی ہے جو کہ دنیا آپ سے کہہ رہی ہے کہ کریں. اب آپ کہہ لو کہ اب آپ بننا ہے کسی قسم کا گیلاوینٹنگ بکنیئر, وہ ٹائم نہیں رہ گیا. پاکستان میں وہ ٹائم نہیں رہ گیا. اب ہم نے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے, لاء کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک اسپیڈی ایکشن اینڈ اسپیڈی. آپ کہہ لو کہ یہ جو ریکوریز بھی ہیں, جو مرضی ہو رہا ہے, وی ہیو ٹو ایکسپیڈائٹ اٹ. ہم بہت کمپلیسنٹ ہیں, ہم بہت وہ کہہ رہے ہیں لوز بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وقت نہیں ہے. اب کب تک کرو گے یار؟ ہر گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے, کب تک کرو گے؟ 70 سال سے یہ ہو رہا ہے. وی کانٹ ڈو اٹ نو مور. چائنا کو دیکھو, فرم ایگزامپل ہے کس طرح آج ایک سپر پاور بنی ہے, بیکاز آف ہارڈ ڈیسیجنز فار دا سیک آف دا پیپل. آج چائنا دیکھو ایک فلرشنگ اکانومی ہے, لیکن ہم جو کرتے ہیں ہم بڑے وہ کمپلیسنٹ ہو کے. میر صاحب, جیک ما از مسنگ. انہوں نے ایک اسپیچ کی تھی اور اس کے بعد سے جیک ما وہاں سے مسنگ ہے. نو بڈی نوز ویئر ہی از. انہوں نے چیلنج کیا تھا جو کہ جتنی کنٹریبیوشن ہے ان کی اکانومی میں اور جتنی بڑی علی بابا ہے, انہوں نے صرف چیلنج کیا تھا کچھ پالیسیز کو, اور وہ اب تک غائب ہیں. اور ابھی حال ہی میں جو ایک اور خبر ہم نے وہاں سے سنی کہ جو سزائیں سنائی گئیں جن پہ کرپشن کا الزام تھا, تو یہ بات تو صحیح ہے, بٹ پھر بڑا دل کرنا پڑتا ہے اس میں اپنے ارد گرد اپنے دوست یار قاسم خاص ان سب کو پیچھے چھوڑنا ہوگا, اور پھر سب کے خلاف ایک جیسے ہی ایک ہی ترازو میں تولتے ہیں, تو وہ سب کو بڑا دل کرنے کی ضرورت ہے. بٹ رائٹلی سیٹ, بات آپ کی درست ہے. ایک بریک کی جانے میں بڑھوں گا. بریک سے واپس آ کر پیزاج صاحب بڑا سخت سٹانس رکھتے ہیں, میں ان سے جانوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں, کس طرح ڈیل کرنا چاہیے, اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم PDM پر ایک کامنٹ تینوں مہمانوں سے لیں گے. ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. پیار صاحب, میں آپ کی سخت رائے سے ماضی میں بڑا اختلاف کرتا رہا ہوں کہ آپ بڑی ہارش سٹیٹمنٹ بعض اوقات دے جاتے ہیں, لیکن اب میرے خیال سے وہ بات اسی طرف جاتی جا رہی ہے جو آپ کی ہارش سٹیٹمنٹس تھیں. اب ایسے لگ رہا ہے کہ شاید وہ آپ نے بہت پہلے ہی جج کر لیا تھا کہ کیا مسئلے کا حل ہے. دیکھیے ارسلان, ایک چھوٹی نہیں بہت بڑی بلکہ بات ہے. 232 سال کی امریکی جمہوریت ایک آدمی کی حماقتوں یا غلطیوں یا جہالتوں کی وجہ سے, جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے, یعنی وہ زمین کپ کپا رہی ہے اس وقت. جمہوریت جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک بڑا نازک اور حساس نظام ہوتا ہے جس کا تعلق احترام اور اعتماد پر ہوتا ہے. اگر یہ دو چیزیں ہل جائیں تو پھر جمہوریت 230-2.5 صدیوں کی امریکی جمہوریت ہو یا پاکستان کی 13 سالہ جمہوریت, یہ دونوں جو ہیں ان کے نیچے سے زمین نکل جائے گی.
यही हुआ है अमेरिका के अंदर। आप देखें तमाम अमेरिकी, मैं जरा बात नहीं लंबी करना चाहता, तमाम अमेरिकी कौम तकरीबन 80% लोग ये इस बात पर मुत्तफिक हैं, रिपब्लिकन भी, कि डोनाल्ड ट्रंप के का कोई ना कोई ताल्लुक प्रेसिडेंट पुतिन से है। इसका ताल्लुक सियासी इमदाद हासिल करने से और दूसरे मामलात से और हैकिंग से। लेकिन आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत के मफाद को आगे रखा ही नहीं, और अब सूरत हाल ये है कि वो पहला अमेरिकी सदर होगा, हाँ इम्पीचमेंट कामयाब हो या ना हो, कि वो 2 बार इम्पीच होगा। फिर आज के दिन दूसरी इम्पीचमेंट शुरू होने वाली है। तो यहाँ तो 13 साल की जमहूरियत है। अगर मीर साहब गलत नहीं कह रहे, अगर यहाँ पे जो फौजी इनकलाब आए हैं उन्हें तो व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया था, तो ये पुरानी इस्तिलाह है, मीर साहब को याद होगी, जोई साहब को याद होगी। तो ये लोगों को वाकई नहीं समझ इस बात की। तो ये जो लोग हैं, ये फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, दूसरे, यार रियासत का मुफाद सामने रखें तो लोग आपकी तरफ वापस भी आ सकते हैं, लेकिन अगर रियासत का मुफाद आपने सामने न रखा तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। हम जो आज बात कर रहे हैं ये कोई आसान बात नहीं है कि जमहूरियत मुतासिर हो सकती है, और जमहूरियत के तसल्सल के हक में तो वो जो हल है वो ये है कि सख्त पॉलिसीज अपनानी चाहिए, आइन दफात पर अब करें। जो लोग फौज और अदलिया के खिलाफ बात करते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, और लोग करप्शन में बस अब तो बात और दस्तावेजात के साथ खुल के आ गई है कि लोग हैं, क्योंकि एक बात याद रखनी है, माजी के मुकाबले में तमाम करप्शन में मुलव्वस जो लीडर है उनकी सूरत हाल खुल के इस तरह सामने आ गई है कि इंडाइटमेंट हो चुकी है, का मरहला शुरू हो चुका है। लिहाजा ये भाई गुफ्तगू नहीं हो रही। चुनांचे इस दौरान वो फकान अब्बासी हो जिसे मरी के लोगों ने धुतकार कर निकाल दिया, यानी एक वजीर आजम को उसके इलाके के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। आप देखें हुआ क्या था, इस पर गुफ्तगू नहीं होती है। अब उस पर आप नाराज हो कि जनाब फौज ने हमें निकलवा दिया, या तारिक पीरजादा ने, चौधरी साहब ने, या पीजे मीर साहब ने निकलवा दिया। ये बाजारी गुफ्तगू होती है जो हमारा सियासतदान एक मेयार से ऊपर नहीं आता। इनको वार्निंग होनी चाहिए, और अगर वार्निंग के बाद भी ये हरकत हो तो इनको बाकायदा आइन के तहत अदालतों में लेके जाएं और माफ। राइट ही सेठ पीरजादा साहब, पॉइंट आ गया। मैं ज़रा थोड़ा सा सियासी मामले पर राय ले लूँ, तीनों मेहमानों की बड़ा प्रिसाइज राय ले लेता हूँ, वक्त की कमी है। चौधरी साहब, इस वक्त क्या देखते हैं? पीडीएम मुसलसल हम पूछते आ रहे हैं, अब तो पूछ के हम थक गए, मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा पीडीएम करने वाली है। ये कभी पिंडी की धमकी देंगे, कभी कहीं की देंगे, बट मुनज़्ज़म होना और लॉन्ग मार्च करना और कुछ इफेक्टिव मामलात करना बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है। प्रिसाइजली ज़रा मुझे इस पर रोशनी डाल दें सर। कि पीडीएम कुछ नहीं कर सकता इस मुल्क में। वो अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, रेलिवेंट रखना चाहते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को जनरेट करना चाहते हैं, वो किए हुए हैं। और उसके नतीजे में अगर इंतशार फैलेगा तो वो ये समझते हैं कि हमें को फ़ायदा हो जाएगा, उनको फ़ायदा नहीं होगा, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो लोग जो सियासी तारीख को जानते हैं उन्हें इस बात का पूरी तरह अंदाज़ा है कि वो लोग जो इस तरह की तहरीकें चलाया करते हैं, उन तहरीकों के नतीजे के तौर पर उनको कुछ नहीं मिलता, दुनिया के किसी से में कुछ नहीं मिला। यानी मैं ईरान की मिसाल दे दूं कि वहाँ जिन लोगों ने शाह के खिलाफ शुरू किया था मामला, वो कहीं नज़र भी नहीं आए थे और इमाम खुमैनी बीच में आ गए थे। यहाँ चीज़ें जिस तरह ख़राब करेंगे उसी तरह चीज़ें ठीक करने वाले बीच में आ जाएंगे, और इनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर ये चाहते हैं कि इनको कुछ मिले तो अगले इंतखाबात का इंतज़ार करें, अपनी तैयारी करें, अपना होमवर्क करें, अपनी पार्टियों को ठीक करें, पार्टियों में जमहूरियत लेकर आएँ, अपने अमल को, अपने फेल को, अपने कॉल को लोगों के सामने बाएतमाद बनाएं, और लोगों की खिदमत करके अपने आप को आवाम के सामने किसी प्रोग्राम के साथ पेश करें और झूठ ना बोलें। और अगर झूठ की बुनियाद पर पॉलिटिक्स होनी है तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज है। इस मुल्क के लोग फिर एहतसाब जिस तरह करना के लिए निकलेंगे उसके भी शायद मिसाल नहीं मिलेगी। उस फ्रांस के इनकलाब की बात तो अपनी जगह पर रहेगी, पाकिस्तान के इनकलाब की लोग बात करेंगे। यहाँ मैं चौधरी साहब पीजे मीर साहब से राय लूंगा, आपकी राय पहुंच गई मुझे।
میں ایک فکرہ کہہ لوں اگر آپ اجازت دیں. جی پلیز. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں خوراک مل جاتی ہے. اگر ہمیں خوراک کہیں باہر سے لینی ہو تو اب تک صورتحال یہاں خراب ہو چکی ہو اور لوگ ان کے گلبان کو زیادہ پکڑیں گے. پی جے میر صاحب سر, پی ڈی ایم کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں, یہ اللہ کے فضل سے پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ ہے, اس کو ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں آپ کہہ سکتے, کیونکہ ڈیموکریسی کے تحت تو آپ کے پاس ایک ڈیموکریٹک حکومت بیٹھی ہوئی ہے. سو واٹ ڈیموکریٹک موومنٹ آر وی ٹاکنگ ہیئر؟ آپ تو ایک پرپیچول ڈینائل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے. کوئی گورنمنٹ جو آتی ہے وہ دوسرے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. سو آپ اوپر سے آپ نعرے لگاتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی لولی لنگڑی جمہوریت بھی سب سے اچھی ہے. چلو بھائی, یہ خیر لولی لنگڑی تو نہیں ہے, جمہوریت تو ہے نا, تو پھر ایکسیپٹ اٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف لوگوں کو ورگلانا, لوگوں کو غلط رستے پہ لے کے جانا اور اپنی بات کرنا. اگر یہ اتنے ڈیموکریٹس ہیں ارسلان, کیا یہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں گئے اور پوچھا لوگوں سے کہ جی ہم گورنمنٹ کو گرانے جا رہے ہیں یا گورنمنٹ کو ختم کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی گیا ہے؟ کوئی بھی گیا ہے جہاں سے انہوں نے ووٹس لیے ہیں؟ ان کے پاس تو ایک یہ کہتے ہیں نا, ووٹ کو عزت دو. اور بھائی ووٹ کو آپ نے عزت دینی ہے کیونکہ آپ ان کے منتخب نمائندے ہیں. تو اگر آپ عزت نہیں دیں گے تو دوسروں کو کیا آپ کہیں گے؟ آپ خود عزت دیں کیونکہ آپ خود منتخب نمائندے ہیں. آپ آئیں, اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے ریگارڈلیس, اسمبلیز کے اندر اور آپ کے سینیٹ اور کانگریس کے اندر بڑی بڑی بحث ہوتی ہے, بڑی تلخ بحث ہوتی ہے, لیکن ہوتی ہے. آپ جائیں, بیٹھیں, بات کریں. کئی دفعہ حکومت نہیں مانے گی, کئی دفعہ آپ نہیں مانیں گے, بٹ وی ہیو ٹو کم ٹو اے پوائنٹ ویئر جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اسمبلی میں ہوں گے. اگر آپ نے روڈوں پہ جانا ہے تو پھر just forget about the assemblies. So what we need to do is sit, talk and continue talking. پیرزادہ صاحب سر. دیکھیے بالکل درست بات ہے, میں سب باتوں سے متفق ہوں. مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ اگر اپنے سیاسی وجود کو بقا دینے کے لیے یہ موجودہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں تو موجودہ حکومت تو نظام کے ساتھ ہی پھر گرے گی, اور تو کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. لہذا یہ حضرات اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس وقت پاکستان بڑی مشکل سے دوبارہ کچھ شعبوں میں, مہنگائی کے شعبے میں نہیں, وہاں بہت خراب حالت ہے, کچھ شعبوں میں درآمدات, اسی طرح کرنٹ ڈیفیسٹ, ریمیٹنسز, ان چیزوں کے میدان میں ذرا سی 1-2% پیش رفت ہونے لگی ہے. معیشت تھوڑی سی مثبت طرف جانے کا اشارہ مل رہا ہے, گئی نہیں ہے. اس عمل کو دوبارہ روکنا پاکستان کو اقتصادی خودکشی پہ مجبور کرنا ہے اور پاکستان کی سیاسی نظام کو منہدم کرنا ہے. اس کو ایسا کرنے کی اجازت بالکل نہیں دینی چاہیے, اور افواج کو اور حکومت کو جو کہ ایک پیج پر آئین کے تحت ہیں ان کو مل کر یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملات اگر نکل سکتے ہیں, کرپشن پر سودے بازی کیے بغیر تو کر لیں, نہیں نکلتے تو پھر جو دنیا کے اندر جو اس وقت یونائیٹڈ اسٹیٹس میں ہو رہا ہے. آپ کو ایک بات چلتے چلتے بتا دوں, یہ ٹرمپ جو ہے پریزیڈنسی میں بیٹھے ہونے کی وجہ سے بچا ہوا ہے, ورنہ نیو یارک کا جو اٹارنی جنرل, اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ہے, پروسیکیوٹر جنرل, وہ کیس تیار کر کے بیٹھا ہے, اور اس کا جیل میں جانا اتنا ہی ممکن ہے جس طرح میرا کسی دوسرے سچ ٹی وی کے پروگرام میں آنا. رائٹلی سیڈ. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں تینوں معزز مہمانوں کا, پی جے میر صاحب, عظیم چوہی صاحب, طارق پیرزادہ صاحب. گفتگو آپ نے سنی. اس وقت بہت ساری چیزیں ہیں, ریالٹیز ہیں. آج کی امپورٹنٹ میڈیا بریفنگ DGISPR کی, اٹ واز امپورٹنٹ ٹو ریکال دا ایفرٹس جو کہ پاکستان آرمی کی ہیں, جو تمام تر چیزیں کی گئیں جن کے نتیجے میں آج ملک میں امن ہے. اور اگر کوئی واقعات ہوتے ہیں یقیناً وہ بہت دل دہلا دینے والے ہوتے ہیں, افسوسناک ہوتے ہیں, ہم سب کے لیے ہوتے ہیں, لیکن اس کے چکر میں ہم یہ کہیں کہ جی کوئی ایفرٹ نہیں اور پوری کی پوری ایفرٹس کو ہم ضائع کر دیں, یہ بڑی زیادتی ہے. وی مسٹ اپریشیٹ جو بھی ایفرٹس, جو جانیں, جو قربانیاں دی گئی ہیں اس حد تک امن لانے میں, اور امید کرنی چاہیے کہ 100% امن لانے میں بھی پاکستان اور افواج پاکستان کامیاب ہوں گے. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.